मैं मज़दूरी से थक कर जब घर वापस आया तो घर के पास लोगों का हुजूम था। मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि क्या बात है, घर के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं। मैंने अपने एक पड़ोसी से पूछा तो कहने लगा, तुम्हारा मालिक मकान घर आया हुआ है, सामान उठा उठा कर बाहर फेंक रहा है और तुम्हारी अम्मा को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ये सुनकर मेरा चेहरा फक पड़ गया था। इस बार मालिक मकान को किराया देने के दिन काफ़ी आगे हो गए थे। वजह ये थी कि इस बार अब्बू भी बीमार थे। उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी नहीं मिली थी और मुझे भी अभी तक मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे। मैं जल्दी से घर गया, देखा तो सामने के मंजर ने मेरा खून खौला दिया था। मालिक मकान ने अब्बू को गिरेबान से पकड़ा हुआ था और ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, जबकि पास ही मेरी दोनों बहनें परेशानी से बैठी हुई थी। अम्मा भी इस माजे को देख देख कर रो रही थी। मैंने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और मालिक मकान के पास जाकर कहने लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बाप की इज्जत है। अगर हम लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर यूं चढ़ाई करें। अगर किराए में 2 दिन की तखीर हो गई है तो आप इंतज़ार भी कर सकते थे। इतने सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। तब मालिक मकान ने खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे आज ही किराया चाहिए। आज 5 तारीख हो गई है। अगर आज भी मुझे किराया नहीं मिला तो मैं तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। फिर वो अब्बा की तरफ रुख मोड़ कर कहने लगा, सोच लो, अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम लोगों का किराया माफ़ कर दूंगा। जब तक चाहो यहाँ रहो, मैं किसी बात के लिए भी तुम लोगों को फिर तंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ना सिर्फ अपना किराया बढ़ा दूंगा, बल्कि तुम लोगों पर ज़िंदगी भी तंग कर दूंगा। अब्बा के करीब होकर वो सरगोशी करते हुए बोला था। उसके अल्फाज मैंने बखूबी सुन लिए थे। मैं हैरान रह गया था कि वो किस तरह की बात कर रहा है। जब मैंने अब्बा से पूछा तो कहने लगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। तुम किराए के पैसों का इंतज़ाम करो। मैं दोबारा ठेकेदार के पास गया, सारी बात उसे बताई तो उसने पैसे मेरे हवाले कर दिए। मैंने जब उसे किराया दिया तो कहने लगा, तुम समझदार मालूम होते हो, अपने बाप को समझाओ कि ज़िद नहीं करते। मेरी बात मान लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं हैरान और परेशान सा वापस आ गया था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो अब्बा से मनवाने की बात कर रहा था, उसके बदले किराया भी माफ़ कर रहा था। आखिर मालिक मकान जैसा खबीस इंसान ऐसे इनायत कैसे कर सकता है। अब्बा से पूछता तो वो टाल देते। अब मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊँ। अगर आज मैं किसी काबिल होता तो किसी की भी इतनी हिम्मत ना होती कि मेरे घर आकर मेरे बाप का गिरबान पकड़ता या मेरी माँ और बहनों को हिरासा करता। पूरे मोहल्ले ने हमारी बेबसी का तमाशा देखा। ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं गरीब था और किसी काबिल नहीं था। ना देखना पड़ता। मेरे लिए तो खुद की नज़रें उठाना मुश्किल हो गया था। पूरी रात मैं पढ़ता रहा और मेरे दिल में जुनून और बदले की आग बढ़ती जा रही थी। अगले दिन इत्तेफाक से मैंने अम्मा और अब्बा की बातों को सुना, जिन्होंने मेरा खून खौला दिया। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। मालिक मकान अब्बा से मेरी बहन के रिश्ते की बात कर रहा था। अगर अब्बा बहन का हाथ दे दें तो वो हमें यहाँ हमेशा के लिए रहने की इजाज़त दे देगा। मालिक मकान एक घटिया आदमी था। वो पहले से भी शादीशुदा था। उसकी बीवियां चंद दिन के बाद उसे छोड़कर चली जाती थी और अब जिस औरत के साथ वो निकाह के बंधन में बंधा हुआ था, वो भी एक गरीब और लाचार लड़की थी। भला ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता था। मैं जब भी मालिक मकान को देखता तो मेरा खून खौलने लगता था, मगर मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा। मैं नहीं चाहता था कि मैं गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लूँ जिससे मेरे माँ बाप और मेरी बहनों को तकलीफ़ उठानी पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया था। वो वक्त मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा कठिन इम्तहान था जिसमें एक तरफ पेट की भूख थी, दूसरी तरफ बहनों की इज्जत और तीसरी तरफ मेरे वो ख्वाब जिन्हें मैंने दुनिया की नज़रों से छुपा कर सीने से लगा रखा था। मालिक मकान के इस वाक़े के बाद, जिसमें उसने अबू का गिरबान पकड़ा था, मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और एक नया जुनून पैदा हो गया था। मैंने जान लिया था कि इस मुआशरे में सांस लेने के लिए या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए या फिर इतनी ताकत कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। मैंने ताकत के हसूल के लिए इल्म का रास्ता चुना, लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा हुआ था। मेरा दिन सुबह फजर के वक्त शुरू होता। मैं सबसे पहले मंडी जाता ताकि वहाँ से कुछ नकदी कमा सकूं, जो घर के रोज़मर्रा के अखराजात में काम आ सके। किसी को ये मालूम नहीं था कि मैंने सीएसएस का इरादा कर रखा है। अगर मैं किसी को बताता तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि दिहाड़ीदार मजदूर और असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ख्वाब। यहाँ तक कि मैंने अपने घर वालों को भी इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो मेरी पढ़ाई के अखराजात के बोझ तले दबकर मुझे रोक ना दें या खुद को कसूरवार ना समझे। मैंने अपनी पुरानी किताबों के बीच में सीएसएस के सिलेबस की किताबें छुपा रखी थी। मैं जब काम पर जाता तो अपने थैले में तारीख और अंग्रेज़ी अदब की किताबें डाल लेता। दोपहर को जब बाकी मजदूर रोटी खाकर थोड़ी देर दरख्तों के साए में सो जाते, मैं उस पर किसी दूर दराज कोने में बैठकर नोट्स बनाता।
میری انگلیاں مٹی اور سیمنٹ کی وجہ سے کٹ چکی تھیں۔ قلم پکڑتے ہوئے درد ہوتا تھا، لیکن وہ درد اس شدت سے کم تھا جو میں نے مالک مکان کے ہاتھوں سے ہی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میری اصل جنگ شروع ہوتی۔ گھر میں بجلی کا بل بچانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چراغ رکھا ہوا تھا۔ میں کمبل اوڑھ کر اس کی مدھم روشنی میں پڑھتا تاکہ اماں کو پتہ نہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جاتی اور صبح جب آنکھ کھلتی تو چراغ کھل ہو چکا ہوتا اور کتاب میرے سینے پر ہوتی۔ میری آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھیں۔ لوگ سمجھتے کہ شاید میں نشہ کرتا ہوں یا بیمار ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سرخ آنکھیں ایک روشن مستقبل کا خواب بن رہی ہیں۔ اسی دوران مالک مکان مرزا نے ہماری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اسے ہماری خاموشی سے چڑ تھی۔ وہ ہر دوسرے دن آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا اور بلند آواز میں کہتا، اوئے کرایہ دارو، کیا سوچا؟ میری پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ اپنی لڑکی کا ہاتھ میرے نام کر دو تو یہ زندگی بھر کی مزدوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب بھی وہ ایسی بات کرتا میرا جی چاہتا کہ اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں جیل چلا گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ میں خاموشی سے اپنے دانت پیستے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا۔ اس نے کرایہ بھی بڑھا دیا تھا اور آئے دن نلکے کا کنیکشن کاٹ دیتا یا بجلی کا فیوز نکال دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اتنے تنگ آ جائیں کہ ہم خود اس کے پاؤں میں گر جائیں۔ اس کا رویہ ابو کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے اور ان کی بیماری شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس کالی رات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کرم کی ایک کرن دکھائی۔ میری دونوں بہنوں کے لیے بہت اچھے گھرانوں سے رشتے آ گئے۔ وہ لوگ شرافت کے پیکر تھے اور انہیں ہماری غریبی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب رشتہ طے ہوا تو ایک طرف خوشی تھی کہ بہنیں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، لیکن دوسری طرف میرے اوپر جیسے آسمان گر پڑا۔ دو بہنوں کی شادی، وہ بھی ایک ساتھ، کپڑے، زیور، برتن اور بارات کی خاطر تواضع، یہ سب ایک مزدور کے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اپنی مزدوری کے اوقات بڑھا دیے۔ اب میں دن میں منڈی میں کام کرتا اور رات کو ایک فیکٹری میں گارڈ کی ڈیوٹی دینے لگا۔ میں 24 گھنٹوں میں صرف 2 یا 3 گھنٹے سوتا۔ میری صحت تیزی سے گرنے لگی۔ میرا وزن کم ہو گیا اور چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، لیکن میرے حوصلے آج بھی بلند تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کو اس طرح رخصت کروں گا کہ محلے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ یتیموں کی طرح رخصت ہوئی۔ انہی کٹھن دنوں میں جب شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، میرے CSS کے امتحان کی تاریخ بھی قریب آ گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ ایک ہاتھ میں بہنوں کی شادی کے کارڈز تھے اور دوسرے ہاتھ میں میرا رول نمبر سلپ۔ میں شادی کے سامان کی خریداری کے لیے بازار جاتا تو واپسی پر بس میں کھڑے کھڑے کرنٹ افیئرز کے رسالے پڑھتا۔ ایک دن جب میں بہنوں کے لیے کچھ سستے سوٹ خرید کر لا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک پرانی کتابوں کا ٹھیلا نظر آیا۔ وہاں مجھے ایک ایسی کتاب مل گئی جو مجھے عرصے سے تلاش تھی، مگر اس کی قیمت میرے پاس موجود پیسوں سے زیادہ تھی۔ میں نے وہ سوٹ واپس کیے، کم قیمت والے کپڑے لیے اور بچنے والے پیسوں سے وہ کتاب خریدی۔ اس رات میں رو پڑا کہ میں کیسا بھائی ہوں جو اپنی بہنوں کے کپڑوں میں کٹوتی کرا، مگر پھر دل کو تسلی دی کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو انہیں ریشم واٹلس پہناؤں گا۔ شادی والے دن بھی مالک مکان نے اپنی نیچ حرکت سے باز نہ آیا۔ اس نے گلی کے شروع میں اپنا پرانا ڈھانچہ ٹرک کھڑا کر دیا تاکہ بارات کی گاڑیاں نہ گزر سکیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمیں ذلیل کرے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر محلے کے لڑکوں کی مدد سے وہ ٹرک دھکا لگا کر ایک طرف کیا۔ حالانکہ میری کمر میں شدید درد تھا، مگر اس وقت مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ جس وقت میری دونوں بہنیں رخصت ہو رہی تھیں، اماں اور ابا زاروں قطار ہو رہے تھے، میں ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دل میں کہا، میری بہنوں، تمہارے بھائی نے تمہیں عزت سے رخصت کیا ہے۔ اب اگلی باری میری ہے کہ میں اس دنیا کو بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ شادی کے فوراً بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب صرف میں، اماں اور ابا تھے۔ قرض کا پہاڑ میرے سامنے تھا اور امتحانات میں صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ مالک مکان نے اب اپنا مطالبہ بدل لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ بہنیں تو چلی گئیں، اب وہ ہمیں گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تاکہ ہماری جمع پونجی ہڑپ کر سکے۔ وہ آخری مہینہ میری زندگی کا سب سے پرسکون مگر سب سے زیادہ محنت والا مہینہ تھا۔ میں نے تمام کاموں سے چھٹی لے لی۔ جو تھوڑی بہت بچت تھی اسے گھر کا راشن ڈالا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اماں سمجھتی تھیں کہ شاید میں بہنوں کی جدائی کے غم میں اداس ہوں۔ وہ میرے لیے چپکے سے دودھ کا گلاس لا کر رکھ دیتی جو وہ خود نہیں پیتی تھی۔ میں نے ان 30 دنوں میں دن دیکھا نہ رات۔ میں نے ماضی کے تمام پیپرز حل کیے۔ میں جب لکھتا تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آ جاتا تھا جب مالک مکان نے ہمیں دھمکایا تھا۔ میری قلم کی روانی میں وہ غصہ، وہ تڑپ اور وہ پیاس شامل تھی جو ایک غریب کو عزت کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ کو اس طرح لکھا جیسے میں اپنی تقدیر کی زنجیریں کاٹ رہا ہوں۔ لوگ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بند دروازے کو دیکھ کر باتیں کرتے، لگتا ہے اس کا بیٹا کام چور ہو گیا ہے، اب باپ کو کون کھلائے گا؟ مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ خاموشی سے کی گئی محنت کا شور ایک دن پوری دنیا سنے گی۔ ابھی سفر جاری تھا، امتحانات سر پر تھے اور میرے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے اچھے جوتے تک نہیں تھے۔
مگر میرا عزم ہمالیہ سے بھی اونچا تھا۔ میں نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں ابھی اس لڑائی کے عین وسط میں تھا، جہاں پر ایک طرف میری غربت تھی اور دوسری طرف میرا ناقابل شکست ارادہ۔ بہنوں کی رخصتی کے بعد گھر میں جو سناٹا چھایا تھا، وہ میرے لیے خاموشی سے اپنی تیاری مکمل کرنے کا بہترین موقع تھا۔ ادھر قرض داروں کے تقاضے تھے اور ادھر مالک مکان مرزا کی روز روز کی کٹیلی باتیں، مگر میں نے اپنے کانوں پر جیسے سیسا پلوا لیا تھا۔ میں نے اپنے امتحانات دے دیے تھے، لیکن مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ ان ہزاروں امیدواروں میں، جن کے پاس بہترین اکیڈمیوں کی رہنمائی اور ڈھیروں سہولیات تھیں، مجھ جیسے ایک مزدور کے بیٹے کا نام بھی آ سکے گا۔ امتحان دے کر میں خاموشی سے واپس اپنی مزدوری پر لگ گیا، کیونکہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے دہاڑی ضروری تھی۔ وہ یادگار دوپہر اور اچانک بدلا ہوا منظر، ایک تپتی ہوئی دوپہر جب میں منڈی میں بوریوں کی لوڈنگ کروا کر واپس آ رہا تھا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور لباس پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی گلی کے موڑ پر مڑا، دور سے ہی مجھے لوگوں کا ایک غیر معمولی ہجوم نظر آیا۔ میرا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میرے ذہن میں وہی پرانا خوف لہرا گیا کہ کہیں پھر سے مرزا مالک مکان نے کوئی تماشا تو کھڑا نہیں کر دیا۔ کیا اس نے پھر سے ابو کا گریبان پکڑ لیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ گلی کے دہانے پر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن پر میڈیا کے لوگ اور کیمرے لگے ہوئے تھے۔ پولیس کی ایک موبائل وین بھی وہاں کھڑی تھی، جس کے سائرن کی روشنی چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے یا مالک مکان نے ہمارے خلاف کوئی جھوٹی FIR کروا دی ہے۔ میں نے خوف اور پریشانی کے عالم میں اپنی رفتار طے کر دی اور ہجوم کو چیرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں گھر کے سین میں داخل ہوا، میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میری سوچ سے بھی پرے تھا۔ میرے وہ ابو جو پچھلے کئی مہینوں سے بیماری اور فکر کی وجہ سے جھک گئے تھے، آج سیدھے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو میں نے بچپن سے نہیں دیکھی تھی۔ اماں کی دوپٹے کا پلو ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھ رہا تھا، مگر وہ آنسو غم کے نہیں، بے پناہ خوشی کے تھے۔ جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے بوڑھے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ مجھے بتانا چاہ رہے ہوں کہ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تم نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ ابا کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابا کیا ہوا ہے؟ یہ باہر اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ اور یہ کیمرے والے یہاں کیا کریں؟ اماں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے لال، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا آفیسر بن گیا ہے، کوئی بڑا امتحان تھا جو تم نے پاس کر لیا ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ میرا بیٹا DSP بن گیا ہے۔ یہ لفظ DSP میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میں پاس ہو جاؤں گا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پولیس سروس میں اتنے اعلیٰ عہدے پر منتخب ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران ہجوم میں سے کچھ معزز لوگ اور افسران آگے بڑھے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ گلی کے وہ لوگ جو کل تک مجھے مزدور کہہ کر پکارتے تھے، آج صاحب کہہ کر میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ اسی بھیڑ کے کونے میں مجھے مرزا مالک مکان نظر آیا، وہ شخص جو ہمیشہ سینہ تان کر چلتا تھا، آج دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مٹھائی کا ڈبہ تھا جو وہ شاید دکھاوے کے لیے لایا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ میڈیا والے مجھ سے سوال کر رہے تھے، آپ نے اس غربت میں یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ میں نے مائی کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے کچے گھر، اس کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر ڈالی۔ میں نے کہا، یہ کامیابی میری نہیں، میرے ماں باپ کی دعاؤں اور اس ذلت کی مرہون منت ہے جو اس معاشرے نے ہمیں دی۔ جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو وہ پانے کے لیے جی جان لگا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک خواب کی طرح بدل گئی۔ رزلٹ کی سرکاری تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے ٹریننگ پر جانا تھا، مگر ٹریننگ سے پہلے میرے پاس کچھ وقت تھا جس میں میں نے اپنے گھر والوں کی برسوں کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ قرض اتارا جو ابو نے میری بہنوں کی شادی کے لیے لیا تھا۔ میں جب اس ٹھیکیدار کے پاس گیا جس نے کبھی مجھے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، تو وہ میرے جوتے صاف کرنے لگا۔ میں نے اسے اس کی رقم سود سمیت واپس کی اور کہا، پیسہ انسان کی اوقات نہیں بدلتا، اخلاق بدلتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اماں اور ابا کے لیے نئے کپڑے اور ضرورت کا تمام سامان خریدا۔ اماں کی برسوں سے خواہش تھی کہ ان کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا صحن ہو جہاں وہ اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ میں نے اسی محلے میں ایک خوبصورت مکان کا بندوبست کرنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے میں نے مرزا کے مکان کا وہ تمام کرایہ اور بقایا جا چکائے کہ اس نے ہم پر بوجھ بنا رکھے تھے۔ جب میں اسے رقم دینے گیا تو وہ میرے پیروں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے اسے اٹھایا اور صرف اتنا کہا، مرزا صاحب، آج میں DSP ہوں، اس لیے آپ میرے پیروں میں نہیں، کاش آپ اس دن میرا ہاتھ تھام لیتے جس دن میں ایک مجبور مزدور تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے گھروں کا دورہ کیا تو ان کے سسرال والوں کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھی۔ وہ پہلے بھی اچھے تھے، مگر اب وہ میری بہنوں کو سر کا تاج بنا کر رکھنے لگے۔
میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ اب انہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا بھائی اب ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ابا کا علاج شہر کے بہترین ڈاکٹر سے کروایا۔ ان کی وہ کھانسی جو غربت کی گرد کی وجہ سے تھی، اب مناسب دواؤں اور سکون کی وجہ سے ختم ہونے لگی۔ وہ دن جب میں پہلی بار پولیس کی وردی پہن کر گھر آیا، اماں نے میری نظر اتاری اور پورے محلے میں دیگیں تقسیم کی۔ وہ محلہ جہاں کبھی ہماری غربت کا تماشا بنتا تھا، آج وہاں پر ہماری کامیابی کی مثالیں دی جا رہی تھیں۔ مزدوری سے ڈی ایس پی تک کا سفر صرف سیٹوں کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ میری روح کی تبدیلی تھی۔ میں نے سیکھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی محنت کو خاموش رکھتے ہیں تو کامیابی خود شور مچاتی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی ہر وہ ضرورت پوری کی جو کبھی حسرت بن چکی تھی، اچھے کھانے، آرام دہ بستر، اور سب سے بڑھ کر وہ عزت جو ہم سے چھین لی گئی تھی، وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی وردی کا استعمال کبھی غریبوں کو دبانے کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ میں ہر اس باپ کا سہارا بنوں گا جس کا گریبان کسی ظالم نے پکڑا ہو، اور ہر اس بہن کا محافظ بنوں گا جس کی طرف کسی ہوس پرست نے میلی آنکھ سے دیکھا ہو۔ میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نئے انصاف بھرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کالی راتیں، وہ بھوک، وہ تپتی دوپہریں اور وہ مالک مکان کا ظلم ایک نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میرے اندر وہ جنون پیدا نہ ہوتا جو مجھے اس مقام تک لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا تھا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے اپنے شہر میں ایک فری ایجوکیشن سینٹر قائم کیا جس کا نام میں نے اپنے والدین کے نام پر رکھا۔ وہاں میں نے ان تمام بچوں کے لیے بہترین اثاثہ اور کتابوں کا انتظام کیا جو مالی حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے تھے۔ میں اکثر وہاں پر جا کر بچوں کو اپنی کہانی سناتا اور ان سے کہتا، تمہارے ہاتھ کی لکیریں تمہاری تقدیر نہیں بتاتی، تمہارے ماتھے کا پسینہ تمہاری تقدیر لکھتا ہے۔ میری کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ جب ایک انسان تہیہ کر لے کہ اسے اپنی نسلوں کی تقدیر کو بدلنا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ غربت ایک امتحان ہے، سزا نہیں، اور محنت وہ چابی ہے جو کامیابی کے ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ آج میرا سر فخر سے بلند ہے، اس لیے نہیں کہ میں ایک ڈی ایس پی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں نے اپنے والدین کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیا ہے اور ایک ظالم نظام کے خلاف جیت کر دکھایا ہے۔ دوستو، آپ کی اسٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔